सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद और उनके साथ साथ 3 और अफसरान के हवाले से कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयों की ISPR ने तस्दीक की है। और ISPR की तरफ से ही ये बताया गया कि ISPR ने ये खबर रसा की और बताया कि कौन कौन से वो मामलात थे जिनमें जनरल फैज़ के हवाले से इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, आपको ये तो मालूम ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान की सियासत से पूरी तरह जुड़ा ना हो। ये बातें महफिलों में भी बहुत होती रही, घरों में भी बहुत होती रही और प्रोग्राम्स में भी इसी तरह के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे कि इमरान खान किसका प्रोजेक्ट था, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह किया गया। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी बातें आई और फिर ये भी पता चला कि बानी तहरीक इंसाफ की और जनरल फैज़ के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। DGISI DGC होने की वजह से तमाम मुल्क के मामलात वो चला रहे थे। ये बकौल तज्ज़ियाकारों के और बकौल ख़बरों के और बकौल सोर्सेज के। ये खबर ISPR की नहीं है, ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रही हूँ। हाउसिंग स्कीम का एक स्कैंडल आया था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए तय था और ये नवंबर 2023 में जो हाउसिंग स्कीम के मालिक है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि फैज़ हमीद साहब ने उनके घर में घुसकर उनके तमाम चीज़ें भी ले ली, पैसे भी ले लिए, बहुत कुछ उनके घर से उठा भी लिया और उसके बाद उन पर जबरन ये जोर डाला कि वो हाउसिंग स्कीम के शेयर्स उनके नाम कर दें। उसके अलावा भी बहुत सारी ज़ाहिर कार्रवाइयाँ आई, लेकिन अब जो असल मामलात आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि एक गठजोड़ था और इस गठजोड़ में बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। मतलब है कि एक्चुअली जो ISPR ने ये बताया है कि आप जब रिटायर, एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और आप किसी ओहदे पे तैनात हैं और आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, आप अपने आईनी और कानून की हदूद में रहते हुए वो काम कर सकते हैं। लेकिन इल्ज़ाम ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सियासी मदाखलत भी करते रहे और तरीके से भी मदाखलत करते रहे। अब पिछले दिनों जो मैं तज्ज़िये सुन रही थी या लोगों की बातें सुन रही थी, कुछ उसमें सियासी लोग भी हैं, फिर अता तारड़ साहब ने भी कुछ जिक्र कर दिया, फिर साकिब निसार साहब की भी बात निकल आई, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ हाजिर की बात आ रही है, कुछ साबिक की बात आ रही है। तो बहुत सारी मामलात सामने आ रहे हैं। अब इनमें से कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो तब पता चलेगा जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके जिन बेसिस पे कोर्ट मार्शल करेगी वो मुल्क के सामने होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 में अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम तज्जिया निगारों से भी पूछेंगे और हमारे साथ तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर साहिबा भी हैं, उनसे भी हम, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने, बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर खौफज़दा नहीं है। अगर फैज़ हमीद 9 मई की साजिश कर चुके हैं तो इन्हें 1 घंटे में, ये केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। सिर्फ ये बताएं कार्रवाई में मेरी गिरफ्तारी के हुक्म किसने दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो क्या फैज़ हमीद विद इन द स्टेट एक और अलग अपनी ज़ाती स्टेट चला रहे थे और ये भी इतलात आ रही हैं, ये गैर मुसद्दक़ा इतलात है कि बहुत सारे और भी ऑफिसर्स को तहवील में लिया जाएगा और उनकी भी तहकीकात शुरू है। राशिद वली जंजुआ साहब सीनियर दिफाई तज्जिया और उसके साथ साथ सेनेटर ज़रका तैमूर साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। राशिद साहब, सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ये करना चाहती हूँ। देखिए, हमें ये तो पता है कि पाक अफवाज का जो अपना अंदरूनी एक एहतसाब का अमल है वो बहुत सख्त भी है और बहुत कड़ा भी है और इससे पहले भी हमने खबरें सुनी हैं और ऑब्वियसली 20 साला सहाफ़त के करियर में बहुत दफ़ा हम तक ये इतलात पहुँची हैं कि जी इन मामलों पे कोर्ट मार्शल हो गया, इस मामले पे कोर्ट मार्शल हो गया। लेकिन ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा, ऑब्वियसली मेरे सामने भी मेरी जर्नलिस्टिक करियर में एक बहुत बड़ा केस है, इन द सेंस कि इसमें एक पहले वो DGC फिर वो DGISI। तो मामलात कितने संजीदा हैं, कौन कौन से, हाउसिंग स्कीम का तो ठीक है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा करप्शन का, लेकिन उसके अलावा अब तक के आने वाली इत्तलात के मुताबिक आपको मजमूई तौर पे क्या लग रहा है कि ये जो एहतसाब का अमल अब शुरू हुआ है इसके अंदर वो कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं जिसके ऊपर
باقاعدہ طور پر اتنے بڑے عہدے سے ایک شخص کو اور اس کے ساتھ مزید اور اشخاص کو, اور ابھی اور بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ملے ہوئے تھے اور شاید انٹرنل ایجنسیز کی انفارمیشنز بھی باہر لیک کر رہے تھے اور شاید بیرون ملک بھی لیک کر رہے تھے, تو اس کا احاطہ اب جو تنگ ہو رہا ہے, اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ سیریس از دس فار دا اسٹیٹ آف پاکستان؟ دیکھیں جی, یہ اٹس اے ویری سوری اینڈ سارڈڈ ساگا, اور یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ فرانسس, وہ جو کافکا کے جو ناول ہوتے ہیں اس میں ایک نیا ٹویسٹ آتا ہے جس میں وہ پولیٹیکل اینگلز ہوتے ہیں, مسٹری ہوتی ہے اور بہت سی پراسراریت ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیے, یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر ایف جی سی ایم فوج کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ایسا ایویڈنس ملا ہے سیریس جس کی بنیاد پہ یہ ایف جی سی ایم ہو رہا ہے جی. اور ٹاپ سٹی کا کیس آپ نے مینشن کیا, ٹھیک ہے, وہ ایک کمپلینٹ تھی اور اس پہ بھی ابھی چارج پریس کیا جائے گا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پوسٹ ریٹائرمنٹ رول تھا اس میں اس کا بڑا کردار ہے ان کو اس وقت ایف جی سی ایم کے سامنے لانے میں. ٹھیک, کیونکہ فوج بہت سینسٹیو ہوتی ہے, جو فوج کا ایتھوس ہے یہ اٹ بلیوز ان کامراڈیری, کوہیسونیس اور ایک کمپلیٹ اینڈ انسٹنٹڈ لائلٹی. تو وہ اگر کوئی سبورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پھر وہ چارجز اٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہو, اور جس طریقے سے یہ ان کو ابھی ایف جی سی ایم کے سامنے لایا گیا ہے اور دوبارہ ان کو ظاہر ہے وہ ایکٹیو سروس میں لا کے ان کا کورٹ مارشل ہوگا. تو یہ جو کام کر رہے تھے پروبیبلی آفٹر ریٹائرمنٹ اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا, اس کے سوشل میڈیا ونگ کو, ان کی سیاسی قیادت کو وہ ایسی انفارمیشن, انسائڈر انفارمیشن دے رہے تھے جس سے انسٹیٹیوشن کے مفادات پہ ڈائریکٹ زک پڑتی تھی. تو یہ سیریس چارج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایویڈنس ہوگا, کیونکہ جب ایف جی سی ایم ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار سول کورٹ سے اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ الزام ایسے نہیں لگائے جا سکتے. ایک پراپر کورٹ آف انکوائری ہوتا ہے جس میں ایک پراپر انکوائری ہوتی ہے, ایویڈنس کو سامنے رکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کیا یہ ایویڈنس ٹینجبل ہے, کیا یہ اٹریکٹ کرے گا وہ چارجز کہ ایف جی سی ایم ہونا چاہیے بھی نہیں. تو یہ کورٹ آف انکوائری نے جب ریکمنڈیشن کی ہوگی تو اس کے بعد یہ ایف جی سی ایم کا فیصلہ کیا گیا ہوگا. تو یہ چارجز مجھے کافی سیریس وہ لگتے ہیں کہ جن کی جو سیاسی جو ساز باز, گٹھ جوڑ, سازشیں, اس کو لائلٹی کو سپورٹ کرنا. ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ لائلٹی کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ, دیکھیں یہ دس از اے ویری ویری سیریس ایلیگیشن. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم شیور یہ کورٹ آف انکوائری میں ہوگی یا نہیں, لیکن جو بات ہو رہی ہے مطلب ہے محفلوں میں بات ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, بٹ ارریلیونٹ کہ سوشل میڈیا پہ تو آدھی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں, آدھی چیزیں سچ ہوتی ہیں. پاکستان کے سینئر صحافی ٹیلی ویژن پہ اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس میں وہ ایک اس اینگل کو بھی اٹھا رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دس از سم تھنگ ویری سیریس کہ وہ کوشش ایک یہ تھی کہ ود ان دی آرمڈ فورسز خدا نہ خواستہ ایک میوٹنی تیار کی جائے, ان دا سینس کہ وہ پوری کوشش تھی for the hierarchy of the armed forces right now, from the DGISI to the DGC to the Chief of the Army Staff and in the lower mid-tier, کہ ایک ان کے خلاف ایک سازش تیار کی جائے, within the army ڈیوائیڈ کیا جائے. جی بالکل, یہ کوئی باعث قیاس نہیں ہے, ویسا ہو سکتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک وہ سیاسی قائد تھے, کافی پاپولر تھے, اب بھی شاید ہیں ایز اے پلیئر, وہ ابھی بھی ان کو لوگ بڑا مانتے ہیں اور آئیڈولائز کرتے ہیں, مگر اب اس پاپولیرٹی کو ایکسپلائٹ کرنا اور رینک اینڈ فائل کی جو لائلٹیز ہیں ان کو سبورٹ کرنا, اور خاص طور پہ سینسٹیو اپوائنٹمنٹس پہ کچھ جو لوگ ہیں, اگر ان تک یہ چیز زہریلا پروپیگنڈا وہ کیا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ تاثر دیا جائے پوری قوم ایک طرف دیکھ رہی ہے اور ایک مسیحا کی تلاش میں ہے, وہ مسیحا قید کر دیا گیا, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آبجیکٹیوٹی سے ہٹ کے فیکٹس پیش کیے جائیں اور گوئبیلین سائنٹیفک وہ جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں ان کے ذریعے ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ جس میں ایسی چیز ہو سکتی ہو. مگر جو لوگ یہ اس میوٹنی کو
سمجھ رہے تھے کہ یہ میوٹنی ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے ان کو ایک ایلیمنٹ آف نائیوٹی بھی تھا، کیونکہ وہ فوج کی فوج سے شاید واقف نہ ہوں کہ یہ ایک آرمی ہے جس کی ایک کولونیل بیکویسٹ بھی ہے، whether we like it or we don't like it، وہ ڈسپلن ہے. ایکچولی سر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ریزن کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کے کو ایک مادر پدر آزادی ملی ہے نا، ہر طرح کی گالم گلوچ کرنے کا، میمز بنانے کا، جو مرضی آپ کہتے رہیں. سو دے ہیو کراس دیٹ ریڈ لائن ویئر یو ریئلائز کہ واٹ از دا ٹروتھ اینڈ واٹ از اے فالس ایلیگیشن. مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگتے بول رہی ہوں، مطلب ہے آپ کسی کو بھی جس کو کہتے ہیں نا ذلیل کرنا ہے، ننگا کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ آپ کچھ بھی بولتے رہیں. It doesn't matter. اور یہ ایک روایت اور رواج بھی بن گیا ہے کہ اگر اپنی ریٹنگ اوپر کرنی ہے، اپنے آپ کو راتوں رات وائرل کرنا ہے، تو افواج پاکستان کو گالی دینا اس وقت سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے آپ فالوئنگ بڑھانے کے لیے. That is my analysis of 20 years of journalistic career. I will come back to you. Senator Zarqa Taimur صاحبہ، اس سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بہت باتیں آ رہی ہیں، بہت لوگ کانٹیکٹس میں تھے، پیغام رساں تھے، ان کے سافٹ کارنرز تھے، 9th میں کی فیسیلیٹیشن تھی، نہیں تھی، مجھے نہیں پتا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ جی بہت شکریہ جیسمن، موسٹ ویلکم. اور بریگیڈیئر صاحب کی باتیں بھی میں نے بڑے غور سے سنی، اور آج کل ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں. بڑے اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. دیکھیے جی، پاکستان کی محافظ پاکستان کی آرمی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی پاکستان کا ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر اس بات کا شدت سے احساس نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سپاہی، ہمارے غازی، ہمارے شہید روزانہ کی بیسس پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ملک کے لیے. جی تو میرا خیال ہے ایسا تو کوئی پاکستانی نہیں ہوگا جو یہ بات نہ سمجھتا ہو کہ کہاں آپ یہ جو پورے کھیل کی کہانی ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب تھا. وہ آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا، کچھ بریگیڈیئر صاحب نے بیان کیا. لیکن جہاں جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں وہ میں 3-4 کرنا چاہوں گی. جی پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی. حامد میر صاحب ہیں، وہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ہی بلکہ اس کی بریکنگ بھی اور سارا کچھ. تو ان دونوں کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جنرل فیض صاحب جو تھے وہ سب پارٹیوں سے رابطے میں تھے، اور ڈی جی سی اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے حوالے سے ان کی کوئی گیمز چل رہی تھیں جو ہر طرف چل رہی تھیں. اور اس میں جو ایک ان کا شروع میں تو وہ ظاہر ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ وہ they were together، اور انہی کی جو ان کا جو بھی پلان تھا یا جو بھی یہ کرنا چاہتے تھے وہ کٹھے تھا. یہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں. اور تیسری بات یہ کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس پہ جو ان کا اپنا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بننا چاہتے تھے چیف آف آرمی سٹاف. بالکل. اور پھر جب وہ نہیں بنے تو اس کی وجہ سے جو ایک ذاتی ایک انا کا ایشو تھا نا، مجھے یہ مطلب I could be totally wrong، لیکن دیکھیں نا جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں یہی ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، میرے والد بھی بیوروکریٹ تھے، آرمی آفیسرز جنرلز کے ساتھ. ہم مطلب ریٹائر، جس دن آپ ریٹائر ہوتے ہیں اس دن آپ یو آر آف دا. لیکن یہ کیا عجیب بات ہے کہ وہ ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ جاری رکھا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو جاری کیوں رکھنے دیا کہ چلے وہ سب باتیں چھوڑ دیتے، مگر اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ اپنا ذاتی. تو یہ جو آئی تھنک ہمارے لیے جو لیسن لینے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہمارے بہت محنت سے، بڑی قربانیوں سے بنے ہیں. پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے. یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے ہمارے کرنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا، کیونکہ یہ میرا خیال ہے بہت عرصے سے یہ فیسٹر کر رہا تھا. مارچ اپریل میں بھی ہم نے سنا تھا یہ ٹاپ سٹی والی کہانی، اور اس کے بعد لیکن یہاں پر اتنی کرپشن کی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ سب آتی ہیں اور پھر وہ کارپیٹ کے نیچے ختم ہو جاتی ہیں. لیکن سینیٹر صاحبہ میرا ایک سوال اس کو اٹھایا، سوری قطع کلامی معاف، میں ایک سوال یہاں پہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں
کہ جو میجر الزام لگایا جا رہا ہے نا, جو میجر الزام نہیں, جو گٹھ جوڑ کی بھی بات ہو رہی ہے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایون آفٹر ہز, چلے بیفور ہز ریٹائرمنٹ تو وی آل نو دس از اے فیکٹ کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے آرمی چیف جو اب کے ہیں, ہی واز دا DGISI, انہوں نے ان کو ریموو کیا, مطلب بائی فورس, یہ سب کو پتا ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ along with him. پھر انہوں نے DG, یہ ایڈجوٹنٹ جنرل تھے, راشد صاحب would remember, جنرل فیض had become the AG, اور باقاعدہ کوشش کر کے they brought him back to become the DGISI, and اس سے بہت زیادہ قربت تو تھی خان صاحب کی. بٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بگر پلان آف ایک گیم جو بنایا جا رہا تھا, جس میں یہ تھا کہ خان کو دوبارہ لانا ہے, اس میں فیض صاحب بھی ہیں, وہ باجوہ صاحب سے تو ان کے حالات اور تعلقات تب مختلف ہوئے نا, when باجوہ صاحب started realizing کہ جنرل فیض تو اپنی چیف بننے کے لیے جو اپنی راہیں ہموار کر رہے ہیں, اس کے لیے he is also contacting PMLN and People's Party. بٹ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دھرنا لگوانا DGC کے خلاف, کرنٹ DGC کے خلاف, کرنٹ آرمی چیف کے خلاف, سوشل میڈیا سے پروپیگنڈا کرانا, اس سب کے لیے تو انہوں نے آپ کی پارٹی کو انفلوئنس کیا. جیسمین, میں آپ کی بات بالکل, یہ سب جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, دوسری ڈسکشن بھی ہو رہی ہے PMLN اور PPP کے حوالے سے. تو دیکھیے جی, میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کیا, کیونکہ دیکھیں ہماری پارٹی تو ایک ممی ڈیڈی پارٹی ہے, برگر پارٹی ہے. میں سینیٹر ہوں, لیکن مجھے تو نہ تو 9 مئی کا پتا تھا, میں تو 9 مئی کے دن اسلام آباد میں تھی, میری وہ میٹنگز تھی, I didn't know about it. تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے بھی تشویش تھی اور اب بھی ہے کہ وہ کون تھا جو اس قسم کی, یہ تو انتہائی جو ایلیگیشن, مطلب کہیں جانا, آپ کو پرامن احتجاج کرنا تو سب صحیح ہے, لیکن کہیں جا کے توڑ پھوڑ کرنا اور پھر وہ آپ کے اداروں کے علامتی جگہوں پہ جانا, یہ تو سراسر غلط ہے. اور اس کے حوالے سے جو اب انفارمیشن آ رہی ہے وہ دیکھنے والی ہے. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان باہر سے آئے ان کو پلیس کیا گیا, جو یہ میں ابصار عالم صاحب کو سن رہی تھی, وہ فرما رہے تھے کہ جو جہاں پر یہ جو ایئر فورس کے جو جہازوں کے اوپر جو اٹیک ہوئے اور جو باقی جو الیجڈ, اور وہ وہاں پر لوگوں کو پلیس کیا گیا. صحیح کہہ رہی ہیں صاحب والی بات پر. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص مشیر ہیں اس وقت وزیر اعظم پاکستان, سابق وزیر دفاع بھی رہ چکے. رانا صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. گھر میں خیریت, سب خیریت؟ جی سب خیریت. رانا صاحب, یہ بہت ہی سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے. میں آپ سے 2 ٹوک یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہے آپ کے اوپر ایک منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا؟ اب مطلب کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ یہ غلط سوال ہے میرا یہ کہنا کہ آپ کو یاد ہے, وہ تو شاید آپ کی یاد آج سے کبھی نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے. اچھا, تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت ڈھبکے چھکے الفاظ میں سب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ جی اس وقت جو ہے یہ فیض حمید صاحب کا ہی نام لیا جا رہا تھا, کیونکہ فیض حمید صاحب جو بھی یعنی اپوزیشن کے متعلق جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی تھی, وہ نیب کے ذریعے سے ہو رہی تھی یا کسی اور ذریعے سے ہو رہی تھی, اور جو بھی پکڑ دکڑ گرفتاری مقدمات, تو سبھی کو یہی مینیج کرتے تھے. اچھا رانا صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وزیر دفاع تھے یا اس کے بعد آپ آپ انٹیریئر منسٹر بنے, ناٹ وزیر دفاع, قطع کلامی معاف, مجھے یہ بتائیے گا یہ سارے جو معاملات اب ہو رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا 9 مئی کا کوئی گٹھ جوڑ بن رہا ہے؟ کیا یہ واضح ہے کہ اس بندے کو جس کو جیل سے اٹھایا گیا وہ پیغام رسائی کر رہا تھا؟ یہ کنفرم ہے کہ جنرل فیض اپنی مطلب ظاہر ہے اب تو ان کا کورٹ مارشل ہے, کنفرم تو ہوگا ہی کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے یا ججز کو مینیج کر رہے تھے اور کسی طرح فوج میں میوٹنی کرانا چاہتے تھے؟ دیکھیں, فیض حمید صاحب پوزیشن پہ رہے اور وہ 3 اسٹار جنرل تھے جی, ان کو ایسے ہی کسی غلط فہمی سے تو نہیں پکڑا جا سکتا تھا. یہ ان کے خلاف جو بھی چارج شیٹ ہوگی وہ کچھ دنوں تک سامنے آ جائے گی, لیکن بڑا سنگین معاملہ ہوگا جس بنیاد پہ اس حد تک جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے. اور
بادی نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے زیادہ کلوز ہو چکے تھے یا تھے کہ انہوں نے ان کی جو ریاست کے خلاف ادارے کے خلاف سرگرمیاں ہیں تو اس میں انہوں نے پورا کوئی ڈالا ہوگا یا کوئی ایسا عمل کیا ہوگا اس بنیاد کے اوپر یہ اتنا بڑا ایکشن ہوا. یہ کوئی چھوٹا ایکشن نہیں ہے, یہ بڑا بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ایکشن ہے کہ اس لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ تحویل یا گرفتار کیا جائے. رانا صاحب ایک بات بتائیے گا, خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کنفرم کی اور ایک دو اور لوگوں نے بھی کی کہ وہ بعد میں جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد وہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی رابطے کرتے رہے, اور ظاہر ہے ہر بندہ رابطے تو ایک دوسرے سے کرتا ہے, لیکن ان کی کوشش یہ تھی, انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ میرے پچھلے معاملات چھوڑ دیں, آگے کی بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اور وہ پش کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہی وانٹڈ ٹو بی دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. یہ ایک ان کا ایک خاص مخصوص وہ جس کو کہتے ہیں نا لائف کا یہ گول تھا ان کا. دیکھیں آرمی چیف کی کا عہدہ جب فل ہونا ہوتا ہے تو جو 4 نام آرمی کی طرف سے دیے جاتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں گورنمنٹ کو, تو ان میں فیض حمید صاحب کا نام شامل تھا. پھر کیوں نہیں انہوں نے کوشش کی ہوگی, انہوں نے ضرور کوشش کی ہوگی کہ ان کا نام جب اس لسٹ پہ آتا ہے تو کون ہے جو پروموشن نہیں چاہتا, اپنی ترقی نہیں چاہتا. انہوں نے بالکل اس کے لیے جو بھی ہے انہوں نے اپنی بھاگ دوڑ کی ہوگی. رانا صاحب یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ یہاں تو اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ جنرل باجوہ نے ان کا نام ہی نہیں دیا. جی نہیں, میری انفارمیشن کے مطابق جو 4 نام بھیجے تھے ان میں ان کا نام شامل تھا, جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں مانے. نہیں, بس میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ جو سینئر موسٹ ہیں ٹھیک ہے انہی کا حق بنتا ہے, انہی کا میرٹ بنتا ہے تو ان کو کیا جائے. اچھا رانا صاحب ایک اور میں آپ سے بس یہ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں, امپورٹنٹ کوشچن ہے. جو انفارمیشن منسٹر جو ثاقب نثار فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, تو گٹھ جوڑ ان تک بھی ملتا ہے, تو پھر ان کے حوالے سے کوئی کیس ظاہر تیار کرے گی حکومت, مطلب ہے اس میں لا منسٹر کا انوالو ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ خالی آ کے بیانات دینا اور پھر اینکرز کہہ رہے ہیں کہ جی تجزیے کریں کہ جی سابق ججز بھی موجود تھے تو حاضر ججز کے ساتھ بھی تانا بانا تھا. تو سر یہ تو پھر مطلب ہے ایک ایسا پنڈورا باکس ہے کہ یہ تو پھر بہت ہی زیادہ حکومت کے لیے مصیبتیں اور کھڑی ہونے والی ہیں. دیکھیں یہ تو بالکل یہ بات ایسے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ جن اقدامات کا یا جن ایکٹیویٹیز کا الزام فیض حمید صاحب پہ ہے تو وہ کوئی اکیلے تو نہیں کر رہے, ان کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے, کیونکہ ایسا عمل کوئی آدمی تنہائی میں تنہا تو کر نہیں سکتا. بالکل, تو یہ بات ان تک جائے گی, جو لوگ شامل ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, امپورٹنٹ گرفتاریاں؟ جو لوگ ملوث ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, انہیں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. یہ ایک میرے لیے نا بہت یہ بڑی خبر ہے, کیونکہ بہت سارے چینلز کے میں تجزیے دیکھ رہی تھی. راشد صاحب آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے تھے اور آ رہے تھے, اور آپ نے آئی ڈونٹ نو, آئی ایم شیور یو پارٹیسپیٹڈ ان مینی شوز آلسو, اینڈ یہ بات آپ کو پتا ہے کہ دس از ون آف دا موسٹ میجر پوائنٹس کہ لاٹ آف جرنلسٹ ور سیئنگ کہ جی وہ تو فیض صاحب کا نام ہی نہیں بھیجا تھا. He has categorically said کہ 4 ناموں میں سے ایک نام فیض کا تھا. جی میرا خیال ہے ضرور ہوگا ان کا نام, کیونکہ دیکھیں وہ جب لسٹ گئی تھی تو ٹاپ پہ جنرل عاصم منیر تھے جی, اور ان کے بعد غالباً ایک انجینئر کور کے تھے, بٹ وہ چونکہ کمانڈ نہیں کیا ہوا تھا کور تو وہ پھر ٹیکنیکلی انیلیجبل. ٹاپ پہ جنرل صاحب تھے, اس کے بعد جنرل اظہر تھے, اور پھر ان کا فیض کا نمبر آتا تھا, تو نام تو ان کا گیا ہوگا. بلکہ یہ تو کور کمانڈر کی
جو ہوتی ہے سارا پروفائل ٹیکنیکلی یہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا اس کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ بے شک 10ویں نمبر پہ اٹھا کے اس کو آرمی چیف بنا دے بشرطے کہ اس نے تمام اپنا پریروگیٹوز پری ریکوزٹس جو ہیں وہ پورے کیے ہوں. ٹھیک جس طرح وہ جنرل ضیاء الحق کو لگایا گیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو بہت 7ویں 8ویں نمبر سے اٹھا کے اوپر والے سارے ریٹائر ہو گئے. یس بٹ یہ کہ پورے پری ریکویزٹس کمپلیٹ کیے ہوئے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, گفتگو. ویلکم بیک. راشد صاحب سوری آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک بٹ کمنگ بیک ٹو یو, میں ایک یہاں پہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان پاکستان's ہسٹری کہ اتنی بڑی بات ہو. اس سے پہلے سابق لیٹ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے بہت ساری چلتی رہی باتیں, آرٹیکل 6 لگا دو, یوں کر دو, وہ کر دو, بٹ obviously nothing materialized. This is something extremely serious. سارے سیاستدان بہت کوشن ہو کر بات کر رہے ہیں اور کاشسلی بات کر رہے ہیں. بٹ جو میں ایک چیز نوٹ کر رہی ہوں وہ میں یہ کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے جرنلسٹک ایتھکس میں یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیکٹ کو چیک نہیں کرتے. اب بہت سارے لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور میم نے بھی ایک سینئر صحافی کا نام لیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امبرائل ہم ان مائی پروگرام. وہ یقیناً ان کے پاس فیکٹس ہوں گے تو وہ یہ بول رہے ہوں گے. But this completely negates what half the journalists are talking about on the television. رانا ثناء اللہ صاحب جو قریب ترین پرسن ہیں نواز شریف صاحب کے, everybody knows that. وہ جو آپ جانتے ہیں انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, اس وقت وہ تو وزیر اعظم کے اسپیشل مشیر ہیں. ان کو ہر حال میں اس سیٹ اپ میں ری انسٹیٹ کیا, مطلب رکھا گیا, because that is how important he is in PMLN. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے تجزیے ایک طرف غلط ہو گئے ان کی اس ایک بات سے کہ 4 ناموں میں نام گیا. کہانی لوگوں نے یہاں سے اپنی مرضی کی بنانی شروع کی, یوٹیوبرز نے, صحافیوں نے, دیگر لوگوں کی, کہ جنرل فیض تو سب کچھ خود کر رہے تھے. ان کی اور جنرل باجوہ کی تو لڑائی شروع ہو گئی تھی کیونکہ جنرل باجوہ نے جو نام دیے اس میں تو فیض کا نام ہی نہیں تھا, اور یہاں سے یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ why are we making a mockery of this whole situation? Should we not be checking facts and talking about only what is relevant and is happening right now at this point in time? جی بالکل, we should check the facts اور be objective اور uninformed speculations نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال ہے وہ جس وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے وہ شاید یہ وجہ ہو کہ ایک وقت آیا تھا جب جنرل فیض کو کور کمانڈر لگا دیا گیا تھا پشاور, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے میں بھی انوالو رہے تھے جی. اور جس پہ بعد میں بہت کرٹیسزم ہوا اور ان کو بعد میں وہاں سے ہٹا کے بہاولپور کور میں پوسٹ کر دیا گیا, جو لوگوں نے اس سے انفر یہ کیا کہ یہ ایک ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے. تو تھوڑی سی فکشن تو آ گئی تھی, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا ٹیکنیکلی وہ نام نہیں جا سکتا تھا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جنرل ضیاء کا تو نام 7ویں 8ویں نمبر پہ تھا, اور اب یہاں پہ جتنے کور کمانڈر تھے ٹیکنیکلی وہ ایلیجیبل تھے. یہ چیف کا اور جی ایچ کیو کا پریروگیٹو تھا کہ وہ ان میں سے کتنے نام آگے بھیجیں, اور آئی بلیو کہ انہوں نے بھیجا ہوگا ان کا نام. تو اور آگے وہ پرائم منسٹر کا وہ پریروگیٹو تھا کہ وہ کس کو چوز کریں. ٹھیک, تو جب انالیسس کرتے ہیں تو آئی تھنک کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. دا ریئل ایشو شوڈ بی ڈسکسڈ رادر دین چیزنگ دا ہیڈ ہیرنگس. تو ریئل ایشو یہ تھا کہ ایک اوور ایمبیشس انسان جس کو ایک موقع ملا بڑی سینسٹیو جگہوں پہ, اور انہوں نے ان پرسوٹ آف ہز پرسنل ایمبیشنز اف ہی کراسڈ ریڈ لائنز اور انسٹیٹیوشن کے مفادات کے نقصان پہنچایا کیا, تو پھر ان کو انصاف کے گٹارے میں آنا چاہیے. اور ذہن سازی کی, اور پاکستان کی عوام کی اسپیشلی یوتھ کی, یہ الزام ظاہر ہے پی ٹی آئی پہ بھی جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کا گٹھ جوڑ تھا تھرو سوشل میڈیا. باقاعدہ ایک ذہن سازی کی گئی پاکستان کی افواج کے لیے, ایک کوشش کی گئی, ناکام کوشش ہی کہوں گی کہ کی گئی کہ اس کے درمیان دراڑ پیدا ہو. بڑی ایک وہ مسموم قسم کی یہ فضا انہوں نے بنائی.
اور دیکھیے ان کا اگر وہ ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن تھی جی تو ان کو وہ ایڈوائس بھی تو کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ یو لاسٹ پاور بٹ بی سرکمسپیکٹ انسٹیڈ آف ٹریننگ اور گنز اگینسٹ آرمی تھوڑا سا حوصلہ کریں, صبر کا مظاہرہ کریں. سیاسی جو آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے خلاف تند و تیز باتیں کریں, مگر ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو آپ کی سلامتی کا ضامن ہے اور جس کے پیچھے یہ ہمارے علاقائی جو صورتحال ہے, بھارت ہے, باقی انیمیکل فورسز ہیں, وہ تو بہانے کی تلاش میں, آپ اپنی گنز ٹرین ان پہ کر دیں, سوشل میڈیا کو انلیش کر دیں, لوگوں میں اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں اور ان کو مدر انکریج کریں کہ جی یہ ان کو جتنا آپ حملہ کریں گے تو یہ اتنے ڈیفینسو ہوں گے, اور ان میں اگر آپ ان کی ان جگہوں پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنل ریوولٹ آ جائے. تو یہ وہ بعید اس قیاس نہیں ہے کہ اس ایزمپشن پہ انہوں نے کام کیا, مگر یہ بہت نائب اور بہت خطرناک ایزمپشن سے یہ جو لیکن کام بھی تو بہت خطرناک تھا نا, کام بھی تو خطرناک تھا. دیکھیں نا اس کے عوض میں 9 مئی ہوا, ذہن سازی ہوئی, جلاؤ گھراؤ ہوا, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل پاگل ہو گیا, جس کی مرضی جو چیز کرا دیں. سینیٹر صاحبہ آپ یہ بات کر رہی تھی, ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی, تو ایز اے تحریک انصاف کی ظاہر ہے obviously آپ ان کی سینیٹر ہیں, like you said you were busy in your meeting on the 9th میں, بٹ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ایک کور گروپ بھی تو آپ کا تھا نا, اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے اس میں کون تھا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, جو پیغام رساں تھے, جو ہر جگہ بھاگ دوڑ رہے تھے, جو یہ کر رہے تھے. کچھ لوگ آپ کی پارٹی کے اندر بھی مخالفت کر رہے تھے کہ ہمیں اتنی زیادہ بھی نہیں سننی چاہیے, لیکن کیا از دیٹ ریئل دیٹ بانی تحریک انصاف واز کمپلیٹلی besotted and he just completely thought کہ بس this is it and this is how we should go about and thus this is the only way we can stop, because ultimate motive جو تھا وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا تھا. that was all. Does PTI feel that you have been used? بہت شکریہ جیسمین. بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا کور کمیٹی اور آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا کور گروپ. مجھے لیکن جتنے جہاں میں ٹویٹر گروپ میں ہوں, میں میڈیا اسپوکس پرسن ہوں, ان سب چیزوں میں, اور خان صاحب سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں پہلے بھی جب پرائم منسٹر تھے, اس کے بعد بھی میڈیا کے حوالے سے, میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی. یہ جو 9 مئی کا جو سانحہ وغیرہ, مطلب میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا, لیکن ایک دو باتیں تو ہم سب کے سامنے ظاہر ہیں. دیکھیے چند ایسے لوگ تھے جو بہت قریب تھے خان صاحب کے, اور وہ لوگ جیسے ہی 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو چند لوگوں نے آپ کے سامنے ہے, پہلے 10 دنوں میں چھوڑ دیا, پہلے مہینے میں چھوڑ دیا, سب کے سامنے ہے نا جی, اور ان میں بہت سے لوگ واپس بھی آنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو لوگ تھے میرا خیال ہے سب ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا اگر وہ اتنے خان صاحب کے قریب تھے اور وہ ان کے, تو وہ آئی ڈونٹ نو, بٹ چھوڑا بھی انہوں نے سب سے زیادہ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سانحے سے پہلے ان کی ٹویٹس اور باقی سب کچھ, تو واٹ ایور. سو میں کیونکہ ان چیزوں کی پریوی نہیں ہوں, میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن دیکھنے سے جو لگتا ہے تو کچھ تو مسائل ہیں جن کو ایکسپوز ہونا چاہیے. لیکن ایک بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں ہم 77 سال سے یہ انا کی جنگیں, بے شک جب کوئی بڑا دیکھیں نا, ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کی پامالی ہوتی ہے, اور آپ کی 24 کروڑ عوام ہماری 77 سال سے چونٹی بنی بیٹھی ہے. ہاتھیوں کی ایگو کی لڑائی میں ہم جیسے لوگ, آپ ہمیں تو چھوڑیں چلے, عام عوام جس کا آپ نے اس وقت انٹرنیٹ بھی بند کیا ہوا ہے, جو بچے گھروں پہ بیٹھ کے ماں باپ کا گھر چلا رہے تھے, کوئی $4 کما رہے تھے, سب کچھ ٹھپ ہو گیا ہے. تو یہ جو فال بیک جو عام عوام کے اوپر پڑتا ہے, جو اس وقت بجلی کے بل ہیں, جو ہر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے, ہر گھر قرضدار ہو گیا ہے, بچے اسکولوں سے اٹھا لیے, یہ جو فال بیک ہے نا, دیکھیے یہ جو کہانیاں چلتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی, بڑی بڑی کہانیاں, بڑے بڑے سکینڈل, یہ ٹھیک ہے, یہ ویسے سننے کے لیے مرچ مسالہ ہے, لیکن آپ وہ دیکھیں جو عام آدمی کا حشر ہو رہا ہے, جو فیملیز میں مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں, یہ کیوں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں کی انا کی جنگوں کی وجہ سے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. دیکھیے ہاتھی اپنی جنگیں کہیں اور جا کے لڑیں,
پاکستان کی چونٹی ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کو چلنے دیں. ہم نا میریٹوکریسی چاہیے, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. پاکستان زبردست ملک ہے, ہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن یہ ہاتھیوں نے ہماری تباہی کر دی ہے. ان ہاتھیوں سے ہماری جان چھڑائیں. ویسے پوائنٹ آپ کا بہت اچھا, یہ جو اناؤں کی جنگ کی آپ نے بات کی ہے and all that, this is absolutely right. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں سینیٹر صاحبہ, ہم نے فوج پہ بہت ہم بھی تنقید کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں آئین اور اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں, اور ظاہر ہے صحافی ہیں, ان کا ISPR سے بھی بات ہوتی ہے, ان کی دیگر معاملات میں بھی بات ہوتی ہے, بریفنگز میں سب سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے لیکن صاحبہ یہ صرف آرمی نہیں ہے. جی جی ہاں میں سمجھ گئی ہوں, مجھے پتہ ہے کون بیوروکریسی میں بھی ہمارے ہاں سب لوگوں میں ہے, سب لوگوں میں ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا ایلیٹسٹ جو ایک معاشرہ بن چکا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے, جو صرف فوج نہیں ہے. لیکن دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بہت بڑے سٹیپ کے بعد I think accountability when it starts right from the top نا, تو پھر نیچے تک ایک تاثر جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں بچ سکا تو پھر میں کیسے بچوں گا. تو اب اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل زبردست ہے یہ میرا ٹھیک ہے. ٹوٹلی اگری ود یو 100%. آپ اس کے پیچھے کھڑے, آپ کھڑے نا. دیکھیں بیکاز راشد صاحب آئی مین لائک ایک تو میڈیا کو بھی احتساب اپنا کرنا چاہیے, یو نو لائک سب کو کرنا چاہیے, ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کہاں کہہ رہے ہیں, ہم کیوں کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اچھا 2014-17 سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, پروجیکٹ عمران آ گیا, پھر پروجیکٹ نواز شریف آ گیا, پھر نواز شریف ہٹاؤ آ گیا, پھر ڈان لیکس آ گیا, پھر کبھی پاناما آ گیا, کبھی کچھ آ گیا. آئی تھنک سیاستدانوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ بھی افواج پاکستان یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا دیگر جرنیلوں سے اور یہ اپنی رشتہ داریاں دوستیاں رکھیں, لیکن پولیٹیکلی ان سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, ان کی مدد مانگنا چھوڑ دیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس گونا ہیپن اوور نائٹ. It has to be a very slow and regressive process, because مجھے لگتا ہے the army has realized کہ too much interference into state affairs is what happens, and that has happened in the case of General Faiz. Now, if the army has realized that, then the political parties must also realize their limits. And جیسے میں نے کہا نا کہ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کو کل تک کوئی جس کا نام لینے سے ڈر رہا تھا, آج لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں, لیکن ان کا نام بھی لینے سے آپ ڈرتے تھے ٹیلی ویژن پہ, یا ان کے حوالے سے بات بھی آپ کرتے تھے. ایون آفٹر ہز ریٹائرمنٹ سیاستدان کرتے تھے بٹ کاشیسلی. بٹ اف دا احتساب ہیز اسٹارٹڈ فرام دیٹ پوائنٹ, تو لیٹ می ٹیل یو کہ ایون ان کا مالشی اور ان کا میرا خیال سے وہ جوتا جو پالش کرنے والا ہے نا, اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اب بچنے والے نہیں ہیں ہم. راشد صاحب میں آپ سے بات کر رہی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, اور آئی وڈ اونلی ڈیفر. ابھی اکاؤنٹیبلٹی اور انسٹیٹیوشنل ہارمنی اور ود ان کانسٹیٹیوشنل باؤنڈز رہنا, یہ تو ایک گیون ہے نا جی. سوشل کانٹریکٹ ہمارے پاس ہے کانسٹیٹیوشن, اگر ہم اس کو نہیں فالو کریں گے تو دین وی آر اسٹیپنگ آؤٹ آف لائن. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ جو فوج کی انٹرنل ریسٹرینٹ ہے اور یہ جو انکویسٹ ہے انٹو اٹس اون افیئرس, I think this should be an example for other institutions also. Exactly. ہمیں جو انصاف کا نظام ہے, جوڈیشری کو بھی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ دیکھیے یہ برٹن میں اگر وہ فار رائٹ رائٹرز سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کو آج کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, کتنا پرومپٹلی وہ ان کو کنوکشنز ہو رہی ہیں. اور ادھر ہمارا جو 2 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ان کو کس عدالت میں یہ کیا جائے گا. تو ادھر بھی اور سیاسی جو قوتیں ہیں, یہ دیکھیے یہ جب تک انٹرنل ڈیموکریسی نہیں لائیں گے, یہ ڈائناسٹک پالیٹکس سے جان نہیں چھڑائیں گے, میرٹ اور فیئرنیس کی طرف نہیں جائیں گے, تو یہ ویکیوم رہے گا اور کوئی بھی جو غیر منتخب ادارہ ہے یہ ان کے ڈومین میں انکروچ کرنے سے باز نہیں آ سکے گا. یہ لا آف گریوٹی ہے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں, جو دیٹس ا گیون, بیکاز جب تک وہ اپنا انٹرنل جو کانسیپٹ ہے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کا, جو حمزہ علوی کا وہ ایک تھیری ہے, اور انڈر ڈیولپڈ پولیٹی, جب تک ان میں بیلنس نہیں لائیں گے اور پالیٹکس کو ریسپانسو ٹو پبلک نیڈز نہیں کریں گے, ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گے, ایگالیٹیرین نہیں کریں گے, انٹرنل ڈیموکریسی نہیں لائیں گے اور ڈائناسٹک پالیٹکس سے جان نہیں چھڑائیں گے, تو اس قسم کے جو کارپیٹ بیگرز ہیں وہ آگے آتے رہیں گے. یس
थैंक यू सो मच मैन से सर, बात थैंक यू सो मच वेटिंग इन द शो टुडे। राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर ज़रका तैमूर साहब आपका भी। एंड क्लोजिंग ऑन दिस नोट दैट राशिद वली जंजुआ साहब, बिल्कुल आप ठीक ये कह रहे हैं, एंड दैट द ओनली वे नाउ फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज कि आप डिलीवर करें। खाली अगर आप डिलीवर करें और डिलीवरेंस पे आप वोट ले लें तो फिर ना किसी को आरटीएस बिठाने की ज़रूरत है, ना किसी को रिजल्ट्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। All you need to do is deliver, and that's the only way forward. अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।